अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे फसीजा का। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात पर। दोनों ममालिक क्रिकेट के मैदान में एक साथ नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ LOC पर शदीद कशीदगी जारी है। भारतीय गोलाबारी के जवाब में पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई में 5 भारतीय फौजी हलाक हुए और दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी खिते के अमन के लिए कितनी नुकसानदेह है और क्या क्रिकेट डिप्लोमेसी को अमन के क़याम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे मिशाल खान केस के हवाले से, जिस पर कायम की जाने वाली JIT की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में बहुत से सनसनीखेज इंकशाफात किए गए हैं, जैसे कि ये कत्ल एक बाकायदा प्लान था और उसमें किसी तरह से भी तौहीन मजहब का कोई सबूत सामने नहीं आया। आखिर में बात करेंगे पिछले चंद दिनों से मुल्क भर में जारी गर्मी की शदीद लहर की, जिसने शहरियों को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है। रमज़ान में गर्मी के इस इम्तहान से कैसे निमटना चाहिए और शहरियों ने इससे बचाव का तदाबीर निकाली है, उस पर भी बात करेंगे। वैसे अगर सही तरह देखा जाए तो जो ट्रेंड नज़र आता है वो ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच ताल्लुकात बदतर से बदतर होते जा रहे हैं और लेट अप की भी कोई गुंजाइश नहीं नज़र आ रही। लेकिन जो अजीब हैरत की बात है वो ये है कि जब भी कोई क्रिकेट का मैच होता है तो फिर एकदम से आपको एक वो ऑपेड्स और आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि जी आखिरकार हमें अमन की रोशनी की एक लहर नज़र आ गई, हमें अब क्रिकेट डिप्लोमेसी अपनानी चाहिए, हमें अब ये ट्रैक 2 ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए और अगर विराट कोहली सेंचुरी मारे या हमारे मोहम्मद आमिर कोई विकेट्स ले जाएं तो उससे एक तरह की इन ताल्लुकात में नॉर्मलसी आ जाएगी। अब मेरे ख्याल से कुछ सिनिसिज्म का दौर शुरू हो गया है और मैं उससे इस हद तक मुत्तफिक हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉक्स इन कर गए और ये कहना कि जी क्रिकेट डिप्लोमेसी से आप निकल आएंगे, वो शायद 1987 में उस एक्सप्रेशन बुलंद हुआ था, 2017 में ऐसा लग नहीं रहा। हाँ नहीं, अगर हम सिर्फ ये अपने क्रिकेट से एक्सपेक्ट कर लें कि ये स्पॉट फिक्सिंग ना करें, ये बड़ी बात होगी। ठीक है ना, ये हमने बहुत ज़्यादा उम्मीद रख दी है, तवक्कुआत बहुत हैं। लेकिन एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स में वैसे होना नहीं चाहिए। ये जो ताल्लुकात होते हैं, हमने एक दफ़ा बात की थी अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात की, और वो यही है कि अगर आप बोलना ही बंद कर दें तो ये मसाइल बढ़ेंगे। एक लिहाज से जितना आपके रेगुलर चैनल्स है डिप्लोमेसी की, वो तो खैर इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इफेक्टिवली ख़त्म हो गई है, लेकिन ये जो टूल है इस केस में इंडिया इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हम भी, अगर आपने देखा था अफ़गानिस्तान के केस में थॉ आ जाती है फिर, लेकिन अब तो वो भी बॉयकॉट कर रहे हैं आपको। हाँ, तो अब ये जो मसला है, ये चीज़ें स्पोर्ट जो है ना, ये इट शुड बी अबव ऑल ऑफ दिस। इसका एक चीज़ मेरे ख्याल में जब तक हम ये ना करें फिर एवेन्यू ही रह जाता, कोई रहना जाता। लाइक अगर हमने फिल्मों के साथ किया, उन्होंने फिल्मों के साथ किया, ये जो पीपल टू पीपल आपने बिल्कुल अगर ख़त्म कर दिया, फिर जिस दिन हुकूमतें तैयार होंगी लोग नहीं मानेंगे। लेकिन क्या ये दोनों अतराफ आप इसी थियरी को नहीं अप्लाई कर सकते? अगर मैं कहूँ कि जी स्पोर्ट इज अबव दिस, तो इसका मतलब ये भी है कि क्रिकेट के जरिए आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जी हमारी जो सफारती ताल्लुकात हैं वो किसी तरह से दुरुस्त हो जाएंगे। तो एक मैच में जिसमें एक बंदा हारेगा ना, मुझे ये कोई उम्मीद नहीं है कि इससे एकदम से डिप्लोमेटिक रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन वो क्यों है? क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट टेंड्स टू बी अ फंक्शन। क्रिकेट की इजाज़त वो ये होता है कि उससे पहले ताल्लुकात ज़रा ठीक हुए। अच्छा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि ऐसा क्यों है। अगर आप इनके शशि थरूर को ले लें या रामचंद्रा गुहा को ले लें, उन्होंने भी इस पे लिखा और बहुत कुछ मजमून लिखे क्रिकेट डिप्लोमेसी में विद वेरियंग डिग्रीज ऑफ सिनिसिज्म कि जी ये सब शुरू हुआ 1987 में, जब एक बहुत बड़ा फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था, ब्रास टैक्स, आपके सरहदों पे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए थे और ज़ियाउल हक साहब उधर चले गए मैच देखने और फिर राजीव गांधी साहब के कान में कहा कि जी हमारे पास बॉम्ब है। और ये आपके पाकिस्तानी कौम परस्तों ने भी इसको मीम बना दिया, इसको व्हाट्सएप फॉरवर्ड बना दिया, इसको फेसबुक के कवर फोटो बना दिया कि जी हमारे पास बॉम्ब है। और उससे फिर इतना भारी असर पड़ा कि उसके बाद जो इनके
وی پی سنگھ تھے فائنانس منسٹر, وزیر خزانہ تھے, وہ پھر آئے, لیکن انہوں نے پی ٹی سی ایل لینڈ لائن کال سے بھی ہو سکتا تھا. نہیں دیکھیں جناب, ایک کلائمیٹ ہوتی ہے, انہوں نے آپ کو میں وہ میم بھیج دوں گا, وہ پورا آپ کے لیے سیٹنگ نہیں, دیٹس ناٹ ایویڈنس, لیکن وہ پورا ایک ایٹموسفیئر بناتے ہیں کہ جی ٹینشن تھی, بیٹسمین باہر آئے ہوئے تھے, لوگ چیئر کر رہے تھے, اور پھر کان میں کہا گیا کہ ہمارے پاس ویسے آج کل ایک دو واٹس ایپس آئے ہیں یار, سڈنی شیلڈن, جان گرشم, ان کو چھوڑو, یہ جو واٹس ایپس انہوں نے بنائے ہیں نا, نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, سیٹنگ بنتی ہے, ایک ایٹموسفیئر بنتا ہے. اور پھر اس کے بعد وی پی سنگھ صاحب آئے, انہوں نے محبوب الحق صاحب سے بات کی جو ان کے وزیر خزانہ کے طور پہ کاؤنٹر پارٹ تھے, اور پھر ایک دم سے پھر تعلقات سٹیبلائز ہو گئے. کسی نے گلاس گرا دیا اس وقت, مجھے یہ ڈیٹیل اس میں تھا, حیرت کے مارے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن the point is کہ 3 دہائیاں بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 1987 میں کیا ہوا, کیونکہ ہم وہی امید رکھتے ہیں کہ 2017 میں کوئی شاید آپ کی سفارت سے تعلق رکھتے ہوئے ادھر جا کے کان میں کہے گا کہ اب تو خیر بوم تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہی کہ جی امن امن اور بھائی بھائی. That is the point of cricket diplomacy. تمام راستے بند ہیں, کرکٹ کے ذریعے ہم اس راستے کو کھول رہے ہیں. بٹ اگر آپ دیکھ لیں ابھی جو ریسنٹ ہسٹری بھی ہے, اگر لیٹس سے there was a match جس میں مودی اور نواز شریف بیٹھے تھے اور نواز شریف نے کچھ ایسے کر دیا, وہ تو یہاں پاکستان میں کروسیفائی کر دیں گے, کیا بیچ دیا, وہ کہتے سجن جندل کی بات کر رہے ہیں نریندر مودی کے کان میں. یس نہیں, بٹ وہ پھر واپس آتا ہے نکسن گوز ٹو چائنا والی چیز پہ, کہ جب تک آپ کے پاس ایک فار رائٹ قسم کا آدمی نہیں کرے گا. کیا ہوا جب نریندر مودی یہاں آیا لاہور, جس کو کرسمس ڈے ٹرپ کہتے ہیں, اور پھر بعد میں پٹھان کوٹ ہو گیا اور پھر سے کشیدگی آ گئی, کسی نے نریندر مودی پہ تنقید نہیں کی. کانگریس کے ایک دو شاید لوگ تھے جنہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی یہ کیا ہو گیا, ہاف ہارٹیڈ, اور وہ تو آپ کو پتا ہے وہ تو سنک ہو گئے, بلکہ اچھا خیر ہم ذرا اس پہ بھی آئیں گے. بات یہ ہے کہ آپ نے, اور اس میں سب ملوث ہیں, اس میں آپ کے کچھ صحافی ملوث ہیں, اس میں آپ کی کوئی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو پچھلے 2 دہائیوں سے یہ چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں کہ جی میاں نواز شریف صاحب از سافٹ آن انڈیا. لیکن being hard on India has not yielded you anything either. I agree. پرویز مشرف صاحب جو بہت اس طرح کے جنگوسٹک تھے, کارگل میں آپ نے دیکھ لیا. ضیاء صاحب جو بہت زیادہ اینٹا انڈیا تھے, انہی دنوں میں سیاچن ہوا. تو ہمیں بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے کہ ان 2 ڈاکٹرنز میں کوئی ایز سچ فرق آیا کیا؟ آپ نے بہت کچھ پا لیا ایک ڈاکٹر کے ذریعے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس طرح آپ کو فلیکسیبلٹی اپنانی چاہیے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں اور اس کا بھی شاید ذکر کرنا پڑے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو ہارڈ رائٹ والا سین ہے وہ بھی رزلٹ نہیں ییلڈ کر رہا, ٹھیک ہے. دوسرا جو ہے وہ کبھی سیریسلی سیریسلی لیتے نہیں ہیں, آپ سجن جندل کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ایونچولی ایک چیز ہم نے دیکھا ہے جیسے پرویز مشرف کے ساتھ, جب ہارڈ رائٹ والا بندہ ایک لحاظ سے ہی ہیز ٹو ویئر دا کراؤن, جب فل رسپانسبلٹی اس پہ آ جاتی ہے, جب آپ کو ہر چیز دیکھنا پڑتا ہوتا ہے, صرف یہ نہیں کہ وہ سمپلسٹ ریڈکشن, مجھے اکانومی بھی چلانی ہے, مجھے ان لوگ کو بھی ڈیولپ کرنا ہے, تو وہ ایک پریگمیٹسزم آ جاتا ہے. اور یہ جو ایکچولی ہم اپنے ملک کو ویک کر رہے ہیں ایسے, بیکاز ہمیں ایک, آپ پرائم منسٹر سے اگری کریں نہ کریں, لیکن یہ جو عہدہ ہے نا, اس میں ایک نیگوشیٹنگ سپیس اور پاور ہمیں دینا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, آپ پھر بھی پرنسپل سٹینڈ لے سکتے ہیں کشمیر پہ, ہر چیز پہ, لیکن یہ جو ہم نے انہیرنٹلی ویک کر دیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک تاش کا گیم کھیل رہے اور آپ کے پاس پتہ ہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسے آپ کیا کھیلیں. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پروپیگیٹ کر دیا سافٹ آن انڈیا وغیرہ وغیرہ. اب دوسری طرف سے بھی ایک طرح کی سختی آ گئی ہے, ایک نظریاتی خشکی آ گئی ہے. اگر آپ پہلے دیکھیں تو یہی جب 80 کی دہائی میں ان کے بی جے پی کے وزیر اعظم تھے مورارجائی دیسائی, انہوں نے کہا کہ جی ہم را کے ذریعے اب پاکستان میں کوئی جاسوسی نہیں کریں گے. اب یہ چاہے سچ تھا یا غلط تھا, آج کا کوئی بی جے پی کا وزیر اعظم یہ بات نہیں کر سکے گا. اور پاکستانیوں نے پھر خوشی میں ان کو نشان پاکستان کا ایوارڈ بھی کر دیا کہ کیا بات ہے 2017 میں. لیکن ایسا صورتحال لگتا ہے جیسے کوئی پچھلی صدی کا ہو. ویسے جلدی سے میں ایک پوائنٹ کر دوں, ہاں ایک پوائنٹ یہ کر دوں, یہ آپ نے یو گاٹ ایگزیکٹلی دا رائٹ پوائنٹ. وہ یہ ہے کہ جس فریم ورک سے ہم کام کر رہے تھے وہ ابھی فلی سچ ہوا ہے, فلی سچ انڈر مودی. دیٹس رائٹ. اور پرابلم یہ ہے کہ جب آپ
آج کی سچ لیتے ہیں کہ نہیں جو 30 سال پہلے بھی تھنکنگ تھی وہ بھی بالکل ٹھیک تھی جب وہ کنڈیشنز بالکل علیحدہ تھے. اور کتنی عجیب بات ہے کہ 80 کی دہائی جس میں اندرا گاندھی صاحبہ تھیں, یہ بی جے پی کے وزیر اعظم تھے, ضیاء الحق صاحب تھے, اب آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں آپ ریلیٹیولی زیادہ ریشنل تھے اور اس میں فلیکسیبلٹی زیادہ تھی. وہ ڈبز تھے. اب آج کے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو وہ ڈبز تھے. لیکن فیصل بھائی یہ ذرا دو رائے تو اگلے سیگمنٹ میں ہمیں کچھ اختلاف کرنا ہوگا, لڑ پڑیں گے. ٹھیک ہے, اگلے حصے میں بات کریں گے. جی یہی گفتگو جاری رہے گی. کرکٹ ڈپلومیسی کی جو بات ہے کیا وہ ختم ہو گئی اور اس کو پچھلے صدی تک ہی ہمیں محدود رکھنا چاہیے یا ابھی بھی کوئی امید کی کرنیں نظر آتی ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. کرکٹ کے میدانوں میں پاک بھارت مارکا پھر سے دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں. ابھی بھی جو خبر مل رہی ہے اور پچھلے ایک سال سے مل رہی ہے کہ ایل او سی پہ فائرنگ ہوئی, 5 بھارتی سولجروں کو بھی, سپاہیوں کو بھی ہلاک ان کو کر دیا گیا. اور پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے بھی سویلین وینس پہ بھی فائرنگ کی تھی گزشتہ مہینوں. ان دونوں چیزوں کو اب سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ابھی یہی ڈسکس کیا کہ جی اب تو ایسا لگ رہا ہے جیسے جو پرانے لوگ تھے آپ کے وہ بہت بڑے ڈبز تھے اور اب تعلقات بالکل سخت ہو گئے. اگر ایک طرف یہ ہے کہ جی میں اگر ہاتھ بڑھاؤں تو مجھے را ایجنٹ بنا دیا جائے گا, دوسری طرف اگر آپ را ایجنٹ تو بھیجی جا رہے ہیں اور اس میں کوئی لیٹ اپ نہیں ہے, تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ کیونکہ ادھر تو لگ رہا ہے کہ سختی سے یہ وہ جو دن تھے پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے کہ جی ایک 5 پوائنٹ پلان 4 پوائنٹ پلان ایک بنایا جا رہا ہے, وہ بھی اب ایسا لگ رہا ہے کہ ایک پرانی بات ہو گئی ہے. نہیں, آئی تھنک کہ ابھی تو کچھ ایسا نہیں لگ رہا. ایک چیز جو دیکھیں, انڈیا کا پہلے اسٹریٹجک ریسٹرینٹ تھا, اگر یہاں سے کچھ ہو بھی جاتا تھا ان کا یہ تھا کہ اوور آل اسٹریٹجی یہی ہے کہ وی گو آن, ہم اپنا اکانومی بڑھائیں, سولیڈیفائی کریں. ایک لحاظ سے وہ ایک ڈینگ جاؤپینگ کا بھی یہی تھا کہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ, آرمڈ فورسز کا کچھ نہیں کرنا, پہلے یہ ملک مضبوط کرنا. اب انڈر مودی جو ہے, مودی نے 1-2 جو ڈینجرس گیمز کیے ہیں, جو انہوں نے کہا تھا سرجیکل اسٹرائک, یہ سب کچھ ایک کیلکولیس ہوتی ہے, ایک میتھس ہوتی ہے اس کی کہ ہم کتنا کریں وہ کتنا کریں جب تک وہ اسی علاقے میں کنٹینڈ رہے. اب کس کو کیا پتہ کہ کس پوائنٹ پہ کوئی ٹینکس بھیج دے, کچھ اور بھیج دے, ایریل بمبارڈمنٹ ہو جائے, اور پھر ہمیں کوئی ایشورٹی نہیں ہے کہ دونوں سائڈ سے کہ یہ جو میڈنس ہے نیوکلیئر ویپنز کا کہ کون استعمال نہیں. تو کیا یہ وہ میڈ مین تھیوری ہے کہ جی میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, جب مرضی کر سکتا ہوں, اور آپ نظر اٹھا کے دیکھیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایک لحاظ سے انڈیا کا یہ سوچ تھا کہ ہم جو ہے پریڈکٹیبل بہت ہو گئے تھے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے, یہ کریں گے نہیں, تو یہ ذرا اپ اینڈ انہوں نے کر دیا. اور میڈ مین تھیوری کا جو ایک پریمس یہ ہے کہ آپ ہوپ کرتے ہیں کہ دوسرا ڈر جائے. اگر دوسرا بھی ڈرنے والا نہ ہو یا ہی ڈزنٹ تھنک اباؤٹ دس سچویشن, تو یہ ان اٹ سیلف از اے ویری ڈینجرس تھیوری کہ آپ دوسرے کو یہ کہہ دیں کہ یہ بندہ پریڈکٹ ہی نہیں ہو سکتا, کبھی پاگل ہو جاتا ہے, کبھی یہ کر لے گا. تو یہ جو ہم انچارٹڈ ٹیریٹری میں جا رہے ہیں ابھی, یہ ایک لحاظ سے جب تک آپ کی سویلین ملٹری آن بوتھ سائڈز آپ کو کرنا ہوگا, اور اس میں کمپرومائزز بھی کرنے ہوں گے. اس میں یہ جو ایگو بڑھ چڑھ جاتی ہے اس کیس میں, صرف میچ کو آپ دیکھ لیں, ٹھیک ہے نا, میچ بھی لائف اینڈ ڈیتھ بن جاتی ہے. مجھے تو یاد ہے کسی زمانے میں رپورٹس آتی تھی انڈیا پاکستان میچ میں سوئسائڈز کی اس کے بعد. نہیں, جاوید میاں صاحب کی کتاب میں ہے کہ جو میں نے آخری چھکا مارا تھا, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ ایک لٹرل ہارٹ سٹاپر تھا اور اس سے لوگوں کے دل رک گئے تھے اور وہ پھر فوت ہو گئے. ہاں, تو اب جو ہے, اب ہم یہی جو دیکھ رہے ہیں, ایک لحاظ سے اس کا سلوشن جو ہے نا, دس از گوئنگ ٹو ساؤنڈ آڈ, جی پلیز, یس, اب سلوشن آ جائے. اس کا سلوشن یہ ہے کہ دونوں ممالک میں جو آپ کی پریس ہے نا, یہ فری ہے ٹیکنیکلی, لیکن یہ جنگوازم سے بڑھ گئی ہے. اور اگر آپ دیکھ لیں جو ایک
پارٹی بن گئی ہے اس پوری سچویشن میں. اگر کل مودی کچھ کرنا چاہتا ہے, نواز شریف کچھ کرنا ہے, دونوں آرمیز کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ کے خیال میں وہ سٹمک کر سکیں گے جو ڈومیسٹک ری ایکشن آئے گا, جو پھر انجینئرڈ بھی ہوگا کہ یہ آپ نہ کریں؟ ٹھیک, لیکن میں بس یہ کہوں گا, اس سے میں تھوڑا سا یہ اختلاف کرتا ہوں کہ آپ صحافت کو پیچھے چھوڑ دیں, وہ تو اب شروع ہو گئے, ٹھیک, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں آپ کے لوگ کیا کہتے ہیں یا وہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں, بات یہ ہے کہ اب نظریوں میں تبدیلی آ گئی ہے. آپ نے بات کی میڈ مین تھیوری کی, شاید تب ایک مسئلہ تھا ڈومیسٹک ریئیکشن. آپ نے دیکھ لیا شہید محترمہ کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے راجیو گاندھی کی طرف ہاتھ بڑھایا, وہ کھا گئے, پیپلز پارٹی حکومت کو کھا گئے, وہ کہ نیشنل سیکیورٹی یہ وہ, ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی خالصتان کی آپ نے جو فہرست تھی وہ آپ بیچ آئے اور تباہ و برباد ہو گئے اور وغیرہ وغیرہ. مجھے یہ کبھی نہیں سمجھایا کہ اگر آپ اتنا بڑا کنسپیریسی کرتے ہیں, کیمرہ کے سامنے ہاتھ پھر کیوں ملاتے ہیں کہ ڈن ڈیل, میں نے بیچ دیا اپنے ملک آپ کو. اتنا انفنڈامنٹلی انفیئر بات نہیں, تو کیا آپ کو چھپ کے کرنا چاہیے, ہاتھ نہیں ملانے ہوا ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیل ہی نہیں ہوا, کسی نے کچھ نہیں بیچا ایک دوسرے کا. وہ تو آپ کہہ رہے ہیں, آپ بات کریں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے, وہ تو ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تب سے کہہ رہے ہیں کہ 1990 کی جو بات ہے وہ اب نہیں بھول پائیں گے. خیر یہ جی واپس آ جائیں آپ 2017 میں اس لیے اختلاف کرتا ہوں کہ جو مرضی آپ کے صحافی کہیں, کیونکہ نظریے بدل گئے ہیں. جب تک یہ حکومت نریندر مودی کی نہیں ہٹے گی, اور بائی دی وے کوئی ہٹنے والی نہیں ہے, 2019 بھی ان کا ہے اور امت شاہ کا ہے, کچھ بھی نہیں ہوگا. اور جب تک یہاں آپ کے ڈومیسٹک ری ایکشن اور آپ کے ادارے اس طرح نہ بیٹھے ہوئے ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب یا آپ کے کوئی بھی منتخب وزیر اعظم اس ملک کو بیچ آئیں گے یا ایک بہت بنیادی سمجھوتا کر دیں گے اور اس سے ہم واپس نہیں آ پائیں گے, تو تعلقات میں بہتری نہیں آ پائے گی. اچھا, ہرگز نہیں. ہاں نہیں, یہ بات صحیح ہے. ایک یہ بھی ہے کہ جو بھی سوچ رہے کہ اگر نیکسٹ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو نا, وہ بھی پریگمیٹسٹ بن جائے گا, وہ دھل جائے گا پریگمیٹزم میں, وہ آئے گا. وہ دھل جاتے ہیں, ہاں وہ دھل جاتے ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں ہر بار. ٹھیک ہے, اور اگر وہ دھل بھی جاتے ہیں پریگمیٹزم میں, یہ ایک بہت خوشائن بات ہے, بیکاز آپ جو ہے نا آپ پھر اپنے ملک کو آگے کر رہے ہیں. آپ کے اگلے 10 وہ وزیر اعظم اسی پریگمیٹزم میں دھل جائیں اور اس کے بعد اس پر کوئی عمل درآمد نہ کر سکیں, تو یہ خوشائن بات کس طرح نہیں. پریگمیٹزم کیا ہوتا ہے کہ آپ ریکگنائز کرتے ہیں کہ آپ کے ملک میں کیا مسائل ہے, وہاں اپرچونٹیز کیا ہیں, وہاں کیا مسائل ہے, آپ اوفینسو کیا کر سکتے ہیں. میں بیٹھ کے یہ سمجھ لوں, ٹھیک ہے نا, یہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ بیٹھ کے یہ سمجھ لیں کہ جی یہ مواقع ادھر ہیں, یہ تعلقات ادھر ہیں. میں پریگمیٹک ہو کے چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ اگر امن نہیں, جنگ نہ ہو, اور اس پر اس طرح کا کوئی آپ کو عمل نہیں کرنے دیتا, چاہے ڈومیسٹک ری ایکشن میں, چاہے عام شہری کی رائے, چاہے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, چاہے آپ کے جو صحافی ہیں, تو پھر اس سے کیا فرق پڑا؟ نہیں, اس سے تو بہتر ہے آپ بالکل ہی پھر فار رائٹ کے قوم پر سینہ تان کے ادھر جائیں اور کہیں کہ جی ہم فتح کر دیں گے ریڈ فورٹ کو. جو اس کا جواب ہے آپ کے اس بات میں کہ امن شاید نہ ہو, لیکن نو وار جو ہے نا, یہ بھی ایک آئیڈیل آؤٹ کم ہے, بہت زیادہ ضروری. ابھی نا ہمیں اگر یہ بھی مل جائے, یہ ایک ایشورٹی ہے. دیکھیں پاکستان بھی پریسیپس پہ ہے, انڈیا تو 10 سال سے چل رہے ہیں 8% پہ. اگر آپ پروجیکشنز دیکھیں اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے, سولر پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو لونر پروبز, یہ سب, مارز, یہ سب کچھ, لیکن ہم بھی اس پریسیپس پہ اب ہیں. لوگ ڈاؤٹرز بھی ہے, ٹھیک ہے, دیر آر پرابلمز ان سی پیک ایز ویل, لیکن وہ پیسز جو ہے نا, کسی نے تو کچھ نہ کچھ سوچ تو کی ہے, اینڈ آئی بلیو کہ اس سوچ میں کچھ ویلیڈیٹی ہے. یہ ایک اور سوال ہے کہ ہماری پریپریشن ہے یا نہیں. اگر ہم اشور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسے جنگ لائک سچویشن نہ ہو, دین وی کین آلسو بی اس فہرست. لیکن اس کا مطلب یہ ہمارے توقعات کافی نیچے ہیں کہ بھائی جنگ نہ ہو, اگر پوری طور پہ امن نہیں قائم ہوگی تو کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اس پہ میں بھی واقعی میں خوش ہوں. جناب چلیں آخر میں متفق ہو گئے. اگلے حصے میں بات کریں گے مشال خان کیس کی. JIT کی رپورٹ نمایاں ہو گئی اور اس سے یہ بالکل ثابت ہو گیا کہ مشال نے کوئی توہین مذہب نہیں کیا تھا اور یہ ایک پری میڈیٹیٹڈ پلان تھا. ایسا کیسا ہوا اور اب اس میں آپ کی حکومت اور آپ کی پولیس فورس کیا عمل کر سکتی ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ.
مشال خان کیس میں قائم ہونے والی JIT رپورٹ سامنے آ گئی ہے، جس میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مشال خان کا قتل ایک باقاعدہ پلان تھا اور اس میں مشال خان توہین مذہب کا ہرگز ذمہ دار نہیں تھا۔ جو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو اکثریت کی سوچ تھی جس وقت یہ انتہائی تشویشناک واقعہ ہوا وہ بالکل درست تھی، اور اس میں پھر آپ نے کس طرح کا اس کو رنگ دیا، کس طرح کا آپ نے اس کو رخ دیا، وہ بھی اب سب کا سبب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے۔ تو اس میں میں جب بھی اس کے سوچتا ہوں نا بہت افسوس ہوتا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو فیوچر تھا نا اس لڑکے میں تھا، اور خود ہی ہم نے اسے مار دیا۔ جو ایک چیز ڈیفرنٹ تھے اس لڑکے کے بارے میں، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو تھا اس کی پوری زندگی آن لائن ریکارڈڈ تھی، تو ہم دیکھ سکتے تھے، ڈاکیومنٹڈ لڑکا تھا، ہم دیکھ سکتے تھے یہ کون ہے۔ اور میں تو بہت امپریس تھا، کافی کچھ میں نے اس کا پڑھا، اور یہی اس وقت ہم نے بھی اسپیکولیٹ کیا تھا کہ یہ اس کی جو وجہ ہے نا، یہ ایک بہت ہی جو کم تر لوگ ہوتے ہیں جو ایک لحاظ سے اپنے عہدے پہ فائز ہو لیکن وہ ڈیزرو نہ کرتے، ویدر وہ اسٹوڈنٹ ہو یا ٹیچر ہو یا ایڈمنسٹریٹر، انہیں نے اسی کو مارا ہے اور یہی نکل کے آیا ہے۔ یہ اگر میں نے اس کا K2 میں انٹرویو دیکھا تھا، بہت دلیر لڑکا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یونیورسٹی میں غلط ہو رہا ہے، یہ کرپشن ہو رہی ہے، لوگوں کو 2 سیلریاں مل رہی ہیں، ٹھیک ہے، ڈگریاں۔ یہ میں بھی پشاور یونیورسٹی میں تھا، اس میں بہت اعلیٰ ٹیچر بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی کام پہ آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں، اور اس زمانے میں ہم کچھ نہیں بول سکتے تھے۔ یہ جو تھا ہی ڈنٹ کیئر، اور اب جو ہے صرف اس میں کوئی نیٹ پازیٹیو تو نہیں نکل کے آیا، لیکن یہ ہے کہ JIT نے اپنا کام کر لیا ہے، نکال دیا ہے۔ سارے پارٹیز نے کسی حد تک کچھ نہ کچھ دکھا دیا ہے۔ ANP انہوں نے سبسیکوینٹلی یہ ان کے YPO تھے، انہوں نے ہیلپ کیا ان کے جنازے ارینج کرنے میں، لیکن ان کے ہی بندہ PSF کا پرائمری ملبس ہے اس میں۔ بات یہ عوامی نیشنل پارٹی نے جو بھی بعد میں کیا ہو، آپ اس چیز کو مٹا نہیں سکتے، اور اس جو رپورٹ میں بھی یہ ثابت ہو گیا، بلکہ یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ افتخار فردوس کی ایک ٹرانسلیشن کا انہوں نے لکھا تھا، اس پہ جو 308 صفحوں کی رپورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے جلد سے جلد آ جائے گی، لیکن اس پریلیمنری ہی اس پہ انہوں نے کہا کہ جو پختون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے ہیڈ تھے انہوں نے مشال کے قتل سے 1 مہینہ پہلے کا کہہ دیا تھا، وہ دفتر آ گئے تھے ادھر ان کے جو پریزیڈنٹ آف دی یونیورسٹی امپلائیز یونین ہے، انہوں نے یہ پھر سارا بتایا، اور اس میں 1 مہینہ پہلے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے they had to get rid of مشال، یہ ایکسپریشن استعمال کیا گیا تھا۔ تو اس میں آپ کو جو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک جو آپ نے خیبر TV کا بھی ایک انٹرویو کا حوالہ دیا تھا جس میں بڑی بے باکی سے اور دلیری سے انہوں نے یونیورسٹی کی انتظامیہ کے خلاف باتیں کی تھیں، یہ اب ایک سازش تھی، اس میں کوئی اور آپ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اور جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے سازش کرنی تھی، اگر آپ نے اس لڑکے کو قتل کرنا تھا، تو یہ پھر کہنا کہ جی توہین مذہب کیا گیا ہے، اس میں آپ کی سوچ کتنی زیادہ سینسٹر ہو سکتی ہے، وہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ سینسٹر ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ کیوں انہوں نے یہ کیا، بیکاز وہ صرف اس لڑکے کو نہیں مار رہے تھے، وہ اس کے سوچ اور آئیڈیاز کو مارنا چاہتے تھے، وہ ایسا ڈسکریڈٹ کرنا چاہتے تھے اسے کہ ایک تو اذیتناک موت بھی دے، اس میں بے حرمتی بھی کرے باڈی کا، اور پھر جو اس کی پرسنالٹی جو اس کی بلیفز ہے اسے بھی وہ مٹا کے کچھ اور لے کے آنا۔ اور اس میں یہ بات آپ کی صحیح ہے، دیکھیں یہ جو یونیورسٹیز KP میں ابھی بھی مسئلہ ہے، وائس چانسلرز کافی کچھ نہیں ہے، اس پہ فاسٹ ٹریک ہونا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ کنسپیریسی جو تھی نا وہ تو یہی گروپ کے درمیان تھی، لیکن ایک دفعہ موب وائلنس آ گئی نا اس میں پھر سب شامل ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اور پرابلم اس کے یہ ہے کہ اس کی جو لارجر سوالات تو 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ایک پاکستان میں یہ میں بہت تعلیم یافتہ آدمی سے بھی یہ سنتا ہوں، فلانا واجب القتل ہے،
یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ ہے بھی نا تو یہ ریاست کرے گی. اگر آپ نے یہ بات پھیلا دی کہ آپ کے ہاتھ میں ریاست نے آپ کو دے دیا کہ آپ کو نظر آ گیا آپ کر لیں, نہیں, آپ جو ہے ثبوت ایک ساتھ کریں, وہ کیس فائل کریں, وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. لیکن اب جب ہم یہ تعصب دے سکتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لحاظ سے دین نے آپ کو جائز کر دیا ہے کہ آپ کر سکتے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ اسی سوچ سے اس جیسے لڑکے کو, بے گناہ کو مارا گیا, اور لوگوں کو بھی ایسے ہی. اور ایک اور بھی چیز ہے فصیح بھائی جو میں اس میں بس ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے توہین مذہب کے پیچھے چھپتے ہوئے اس لڑکے کی جو سوچ ان لوگوں نے پھر توہین مذہب خود کی جب انہوں نے اس کے موت کے بعد نئے اکاؤنٹس بنا کے ذریعے پھر ہر طرح کی بکواس کی. نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں جو ایڈیشن ہے وہ یہ ہے, حالانکہ وہ اس کا نظریہ بھی مار رہے تھے, اس کی سوچ بھی مار رہے تھے, ان کو یہ پوری طور پہ پتا تھا کہ ہم یہ کچھ کر سکیں گے اگر توہین مذہب کے پیچھے ہم چھپ سکیں. ایک طرح کا اس معاشرے میں ڈر ہے, ایک دہشت ہے کہ اگر لوگ سوال نہیں اٹھائیں گے, لوگ ان کی طرف انگلی تک نہیں کریں گے, اور بس ان کا یہ جو سارا انراول ہو گیا وہ یہ ہوا کہ جی میڈیا نے اس کو اٹھا لیا. آپ نے ان کے والد صاحب کی باتیں سنی, آپ نے خود تحقیقات, جو آپ کے ایک دم سے ایک اسٹوڈنٹ سٹیزن جرنلسٹ بن گئے, وہ بھی فیس بک پیج پہ پہنچ گئے. جب یہ چیز پوری طور پہ نمایاں ہو گئی کہ لڑکے نے توہین مذہب نہیں کیا, تو پھر ان کا جو گناہ تھا وہ پھر ایک اور طرح کا ایک شیپ اختیار کرنا شروع ہو گیا. لیکن اس میں ایک اور بھی چیز ہمیں ایڈ کرنی چاہیے. ہم نے بات کی پی ایس ایف کی, لیکن جو رپورٹ ہے بقول افتخار فردوس صاحب کے, وہ یہ بھی ہے کہ جی پولیس کا جو رول ہے وہ بھی مشکوک ہے. ڈیفینیٹلی اس میں آپ نے بہت کہا, اس میں صوبائی حکومت نے بھی کہا کہ جی ہماری پولیس بہترین ہے, اس طرح کی اس طرح کی ہے. اس میں آپ کو کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے 60 لوگ تھے جن کا نام آیا, اس میں سے آپ نے 50 سے زیادہ کو گرفتار کر لیا, ابھی 3 ایٹ لارج ہیں, وہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن اس رپورٹ میں یہ صاف ہے کہ انویسٹیگیشن ٹیم کہتی ہے کہ رائٹ پولیس نے وقت میں اس قتل کو نہیں سٹاپ کیا, نہیں روکا اسے, اور جو جونیئر افسران تھے وہ اپنے سینئر افسران کی مدد نہیں کر رہے تھے. ان پر پوری طور پہ ایک ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے اور احتساب ہونا چاہیے. تو اس میں آپ کو ایک ملٹی ٹیئرڈ نظر آتا ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ, پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے جو لیڈران تھے, اور پولیس کی نااہلی, اور خصوصی طور پہ ان کی جونیئر افسران کی. تو اٹس اے ویری ڈپریسنگ پکچر. آئی ایگری. ایک چیز ویسے میں اور بھی ایڈ کر دوں, اگر آپ کو یاد ہے جب یہ ہوا تھا, میں سمجھتا ہوں جو پرویز خٹک نے اس وقت کیا تھا, کافی دلیر بات کی تھی ایک دن بعد اسمبلی میں, ورنہ یہ جو پبلک پریشر اس جیسے ایشو پہ آ جاتا ہے. عمران خان نے بھی اسی کیا تھا, سبسیکوینٹلی میں اے این پی کا بھی بہت زیادہ, وہ 40واں پہ بھی تھے, ہر اس پہ انہوں نے کیا. لیکن یہ جو پولیس کی بات کی آپ نے بہت زبردست کی ہے کہ یہ جو اب جے آئی ٹی یا یہ جو اب ایکشن ہو رہا ہے نا, یہ ہم ایویڈنس نہیں لے سکتے کہ یہ کوئی اکراس دا بورڈ کوئی فنکشننگ پولیس کی بہت اچھی ہے. اس لیے کہ ایک تو یہ بات جو آپ نے کہا کہ خود یہ جے آئی ٹی یہی کہہ رہی ہے کہ جب اس وقت اسے مار رہے تھے یا یہ جب جمع ہو گئے تھے اس وقت ایکشن ہی نہیں لیا گیا. اور دوسرا یہ کہ اس لیول آف اسکروٹنی جو ہے نا, کہ آپ کو اب پتہ ہے سب دیکھ رہے ہیں, تو اس کیس میں ہمارا جو قانونی نظام ہے یا پولیس سسٹم ہے وہ پھر بھی کام کر جاتا ہے. ٹیسٹ وہ ہوتا ہے کہ یہ میڈیا پہ نہ آئے اور ایک دم سے ایسے ہی ایک دم سے چارج ہو کے آپ کہہ دیتے ہیں کہ خیر ہے یہ غریب باپ کا بیٹا تھا, اس پہ ہم انصاف لائیں گے. یہ میرے خیال میں ہمارا ایک گولڈ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اگین ان ریئلسٹک بات کر رہا ہوں, یہ تو میں اس کا بھی شکر گزار ہوں کہ ٹینشن آئی اور پھر بھی یہ ہوا ہے, ورنہ آپ نے تو دیکھا ہے اور کتنے کیسز ہیں. نہیں جی, وہ پوری توجہ کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ابھی ایک وہ کیس بھی ہے, اور اگر آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں ابھی بھول گیا ہوں وہ کہاں ہے, کہ وہ جو ایک سویپر گیا مر رہا تھا, وہ جو ڈاکٹر تھا عمر کوٹ میں, ٹھیک ہے نا, وہ کہہ رہے یہ تو میں روزہ رکھ رہا ہوں, نہیں ناپاک ہے, میرا روزہ ٹوٹ جائے گا, میں کر ہی نہیں سکتا, میں اس کا علاج نہیں کر سکتا. مجھے تو نہیں پتا, لیکن اب میرے خیال میں مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ خدا کیسے ایسے روزہ قبول کرے گا. بالکل ٹھیک کہ آپ نے غریب کی جان وہ کر دی, آپ نے اسے انسان ہی نہیں سمجھا. بالکل ایسے ہی. اور یہ آپ کو بس بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح کی ایک ڈسٹورٹڈ سوچ کو کتنا زیادہ بلند کر دیا ہے. اور وہ اس لیے تھا کیونکہ جب اس طرح کے واقعے ہوتے ہیں تو آپ 2-4 دن تو بیٹھ کے سوچتے ہیں, اور یہ ریاست کے نمائندے ہیں,
کہ بھائی یہ جو مسئلہ ہے نا یہ کافی پیچیدہ ہے, اس میں میں نہ پڑھوں تو بہتر ہے, اس میں میری اپنی میں اپنی بھلا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے ادھر بھی دیکھا, آپ نے بات کی پرویز خٹک کی, اس میں واقعی میں ان کو کرنا چاہیے, تعریف ان کی بنتی ہے, لیکن جو باقی ریاست کے نمائندے تھے اور اس میں بڑے بڑے سیاسی جماعتوں کے سربراہ ہیں اور آپ کے جو وفاقی حکومت کے جو ممبران ہیں وہ بھی اس میں سب سے سامنے ہیں, جنہوں نے 3-4 دن بیٹھ کے بس انتظار کیا کہ جی ہمارا ریاکشن کس طرح کا ہونا چاہیے, ایک, اور دو, شاید یہ چیز پہلے چلی جائے. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, ایک پی ٹی آئی کا کاؤنسلر جو آلسو بھی اس میں انوالو تھا, وہ ابھی فرار ہے, اسے بھی پکڑنا ضروری ہے. ٹھیک, اور یہ جو 3 لوگ ہیں یہ بھی فرار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ایک تو پی ایس ایف پہ پوری آپ کو کرنی چاہیے, جو ایڈمن کی انتظامیہ ہے ان پر پوری طرح کا کیس ہونا چاہیے, اور آخر میں جو رائٹ پولیس تھی اس میں جو یہ جونیئر افسران تھے جن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے, جنہوں نے سپورٹ نہیں کیا. ون لاسٹ تھنگ وہ یہ ہے کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کا نام اب مشال یونیورسٹی آپ کر دیں, وہ اس لیے کہ یہ ایک سلیپ ان دا فیس ہوگا. جو اور بھی ابھی بھی اسٹوڈنٹس وہاں ہیں, شاید اگر وہ اس دن چپ تھے یا اس میں ملوث تھے اور جو ویڈیو ایویڈنس نہ تھا, اور ایک اور جو اور سمپلی ایک اور یونیورسٹی پی ٹی آئی جو ہے ان کو بھی یہ عبد الولی خان کے نام پہ یونیورسٹی بنتی ہے, یہ ڈیزرورڈ ریکگنیشن ہے. جب بھی کوئی نیکسٹ یونیورسٹی ہے یا کوئی اور جو نان ڈسکریمنیٹ ہے اس کا نام یہ کر دے. اور ایک اور بھی چیز ہے کہ جو اس میں جو ایک طرح کا زہر تھا جو آپ نے دیکھا, عدم برداشت وغیرہ وغیرہ, اس میں ریاست کا بھی رول تھا. اس میں ریاست کا رول تھا کہ جی آپ ہم نے ہی پالا ہے, اور آپ اس کو بلکہ کوریلیٹ بھی کر لیں, ڈائریکٹلی اسٹیٹسٹکلی کوریلیٹ کر لیں, تو وہ جو تعلق ہے وہ آپ کے سامنے ہے. جب آپ اس طرح کا کام کریں گے, نام آپ مشال خان رکھ دیں گے, تو وہ ایک حد تک جائے گا ان پرانے گناہوں کو ریڈریس کرنے, کہ جی اسٹیٹ کی طرف سے انکریجمنٹ ہو رہی ہے کہ آپ مشال خان کے نام کو یاد رکھیں اور اس کی جو ایک طرح کی سوچ تھی اس کو بلند رکھیں. اگلے حصے میں بات کریں گے محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ دنوں گرمی کی جو لہر ہے اس سے زیادہ سے زیادہ پاکستانی شہری متاثر ہوں گے. اس سے نمٹنا کس طرح چاہیے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. محکمہ موسمیات کے مطابق جو ایک طرح کی گرمی کی لہر ہے اس سے زیادہ وہ شدید ہوگی اور پاکستان کے شہری زیادہ سے زیادہ متاثر ہوں گے. اب اس سے نمٹنا کس طرح چاہیے, اس کا کیا حل ہے, اس کے ساتھ اس کے لیے ہمارے ساتھ فصیح کا صاحب ہیں, سابق ہاکی کپتان اور عظیم میٹیورولوجسٹ. ہاں میٹیورولوجسٹ, کچھ اور نہیں ہوتا. اگر میری اینٹونیٹ پاکستان میں ہوتی تو وہ کیا کہتی؟ وہ کہتی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اے سی میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے. وہ کہتی نو ایٹ ان دوانا. ٹھیک ہے, بس میری ایکسپرٹیز ختم ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. اب پھر میں بولنا شروع ہو جاتا ہوں. سبی میں سب سے میکسیمم ٹیمپریچر ریکارڈ ہوا 50 ڈگری سینٹی گریڈ. دیکھیں جی, کل ہم اکنامک تھیورسٹ تھے, اکبر زیدی صاحب نے ہمیں انڈورس بھی کیا تھا پچھلے ہفتے. آج ہم, مجھے تو لفظ بھی نہیں پتا, ویدرولوجسٹ بن جائیں. لیکن اس میں کچھ جو حل ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ایک تو آپ نے یہ جو بار بار احترام رمضان آرڈیننس کا جو پرچم ہے وہ لہرا رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن آپ کو یہ پوری طور پہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں جب بچے ہوں, جب بزرگ ہوں, جو ایسے موسم سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں, تو آپ کو پوری طرح ان کی سپورٹ کرنی چاہیے. اور یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس ملک میں جب ہیٹ ویو آتا ہے تو سینکڑوں آدمیوں کی اموات ہوتی ہے. وہ بات یہ بھی ایڈ کر دیں کہ وہ بہت اذیتناک موت ہوتی ہے. بالکل, وہ سامنے رکھتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جی کبھی کبھی ایکسیپشنز ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک بلینکٹ قانون آپ نے بنا لیا ہے. اگر ایک آدمی جو آپ کو نظر آ رہا ہے معذور ہے یا اس کا اس طرح کا کنڈیشن ہے, اور ہر طرح کا کنڈیشن ہو سکتا ہے, اس کو آپ پانی پینے دیں, اس چیز سے آپ بچنے دیں. اور 2014 کی جو ہیٹ ویو تھی وہ سب کے سامنے ہے, اس میں کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن اس کے بعد سے آپ نے اس طرح کے سٹیپس نہیں لیے. ہر سال اب محکمہ موسمیات رمضان کے دنوں کے آس پاس یہی کہتا ہے کہ جی یہ جو گرمی ہے
یہ زیادہ سے زیادہ شدید ہوگی. آپ اس کے مطابق انتظام کر لیں, انتظام کوئی ہوتا نہیں ہے. ہاں نہیں ہوتا. اگر میں 10-20 سال پہلے جب ہم لیتے تھے وہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈز, جی, اور اس میں آپ کو تو پتہ ہے سارے یہ ریکارڈز ہوتے ہیں, تو ایک بہت فیسینیٹنگ ہم پڑھتے تھے کہ ورلڈز ہاٹسٹ ڈے, اور وہ امریکہ میں ایک جگہ, اور اس کا نام جو ہے نا وہ بھی پرفیکٹ ہے, ٹھیک, ڈیتھ ویلی. ڈیتھ ویلی, ٹھیک ہے نا, جہاں سب سے زیادہ سب سے زیادہ ٹیمپریچر ریکارڈڈ تھا. اور اس میں کچھ شک تھا, وہ میرے خیال میں وہ ارلی ریکارڈنگ 1912 ایسے ہوتا تھا, لیکن آن ایوریج جو ان کے ہائی ٹیمپریچرز ہیں وہ پاکستان کے اب جو 1-2 علاقے میں نا وہ بیسکلی 1 ڈگری سے اب فرق ہے. تو ہم بہت ریکارڈ ہائٹس پہ آ گئے, اور یہی ہم جو طبقہ ہے جو شاید ٹی وی پہ آتے ہیں یا ٹی وی دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم اے سی میں کرتے ہیں, ہمارے پاس UPS ہے, اور ایک لحاظ سے آپ نے ایک عزت غیرت کا بنا دیا. ہم دیکھیں یہ جو احترام رمضان بل ہے نا, وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکنیکلی ان سم ویز کہ اگر آپ ایگریجیس قسم کا, مطلب یہ آپ ایک لینڈ کروزر میں 3 کروڑ لینڈ کروزر میں آپ ونڈو نیچے کریں, وہاں 7 وہ تربوز کھانا شروع ہو جائیں, وہ نہیں, وہ ریڈ بل پی رہے ہو اور 7 لوگ وہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو آئی مین بیسکلی اس پہ تو یہ تو ایک وہ ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اور لوگوں نے مائنڈ میں یہی رکھا ہے, لیکن ایک جو تنگ نظری تنگ دلی آ جاتی ہے کہ یہ کر رہا ہے. اور آپ نے 1 سال پہلے ایک بہت ہی بوڑھے ہندو آدمی نے باہر کھانا کھایا, اسے آپ نے وہ تصویریں اگر آپ کو یاد ہو نا, شرم آتی تھی کہ یہ تو کسی کا باپ ہو سکتا تھا. اور ابھی بھی صرف یہ جو ابھی موسم ہے, جس طرح سے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ صرف اسلام آباد چلے جائیں, گھر بن رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے, لیبر ہے, یہ جتنا امپورٹنٹ ہے. کوئی یہی نہیں کہہ رہا کہ یہ بل نہ ہو یا وہ ہے, لیکن آپ کی ذمہ جو رسپانسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یار اگر آدمی خراب ہو رہا ہے نا, اسے یہ وہ جو سوشل ایکسیپٹنس ہے کہ یار تم سے نہیں ہو رہا ہے, لیکن ہم خدا تو نہیں ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ اس کے اور خدا کے درمیان ہے, اور اس کی صحت کا معاملہ ہے, وہ مر گیا, ایک فیملی ہی خراب ہو جاتی ہے. ہم میں سے آپ نے کس کا کبھی سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کا ہیٹ سٹروک ہوا ہے؟ نہیں, اور صرف اسپورٹس کھیلتے ہوئے نہیں, اور اس بات سے بھی, اس مباحثے سے بھی لوگ شائع ہوئے کرتے ہیں, اور وہ اس لیے ہمیں چاہے برا لگے, اس میں ایک کلاس کا ایلیمنٹ ہے. آئی ایگری. جب ہیٹ ویو بھی آیا تھا اور اس میں سینکڑوں لوگ کی اموات سننے کو ملی, تو بے دردی اس لیے تھی, اور نہ صرف ریاست سے, جس میں ہم ہر بار ریاست کو کھینچ کے لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں حکومت کا مسئلہ تھا, لیکن آپ کی صحافت سے, آپ کی کامنٹیریٹ کی کلاس سے, وہ اس لیے بے دردی تھی کیونکہ یہ مسئلہ آپ کو متاثر نہیں کر رہا تھا, کیونکہ ایک ایسے طبقے سے یہ مسئلہ جڑا ہوا تھا جس سے اگر جو کچھ بھی ہو جائے کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا. ہاں, اور آپ کو پھر سمجھ بھی نہیں ہوتی کہ اگر شیڈ نہ ہو, کنکریٹ جب ہیٹ ریڈیٹ کرتی ہے وہ تو آپ کا پاؤ جلا سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ کو پانی چاہیے, انف پبلک فیسلٹیز ہیں, ٹھیک ہے, حکومت کا رول ہے, لیکن یہ جو پرابلم ہو رہا ہے نا, جب لوگ اپنے جسم کو جانتے ہیں کہ ابھی توڑنا پڑے گا, اس جیسے ٹیمپریچرز نہ کبھی پہلے تھے اور اب نئے آ رہے ہیں, تو اگر آپ کو کرنا ہے تو آپ کو کیا روکتا ہے؟ وہ سوشل پریشر ہے. تو یہ پھر عام آدمی کا رسپانسبلٹی. اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں. ایک تو جو آپ کے پبلک بھی ہیں, پرائیویٹ تنظیمیں بھی ہیں جو اس طرح کی ہیٹ ویو کیمپس بنا رہی ہیں, وہ میرے خیال سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں, لیکن ساتھ میں جو آپ نے بات کی سوشل پریشر, یہ ایک سوچ کا مسئلہ ہے, یہ ایک طبقے کا مسئلہ ہے. جب تک آپ اس کو درست نہیں کریں گے تو اسی طرح کی ہیٹ ویوز آئیں گے اور اسی طرح کا مسئلہ بڑھتا رہے گا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور فصیح کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے, چاہے آپ متفق ہیں چاہے آپ اختلاف کرتے ہیں, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.